बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुढ़ापे में जो ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ने उसे बख्शने का वादा किया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वो जनती है, वो जनती है, वो जनती है। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो इस सूरत को पढ़ने से मुआफ़ ना हो, ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने वाले पर आए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे पास जिब्रील आए और कहा कि अल्लाह फरमाता है जो इस सूरत को पढ़ता है। मोहतरम नाज़रीन, हदीस जामे तिर्मिज़ी सफ़ा नंबर 3388 में वारद है कि अचानक आसमान का उफ़क़ फटा। एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुए और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम फरमाता है और अख्तियार देता है, कह दीजिए कि ऐसा कोई शख्स नहीं जो गुनाह अजीम रखता हो, कुरान पाक की ये सूरत पढ़कर अपनी अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे और अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल ना करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सूरत को पढ़ने के साथ उसकी दुआ मांगना कबूल फरमाता है। जो शख्स रोज़ाना सुबह और शाम ये सूरत पढ़ेगा, उसकी रोज़ी में बरकत होगी, अज़ाब कब्र से बचा रहेगा, मौत के वक्त उसकी रूह के वास्ते जन्नत में दाखिलों के लिए तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपको कुरान पाक की एक अजीम सूरत के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो शख्स बुढ़ापे में इस सूरत की तिलावत करता है, उसका कोई गुनाह ऐसा नहीं जो इस सूरत के पढ़ने से मुआफ़ ना हो, और ऐसा कोई अजाब नहीं जो इस सूरत को पढ़ने वाले पर आए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत जिब्राइल अमीन सरगोशी फरमा रहे थे कि इतने में आसमान का उफ़क़ फटा और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सिकुड़ गए और उनका बाज़ जिस्म बाज़ के साथ दाखिल होने लगा और वह ज़मीन के साथ मिल गए। बस अचानक एक और फरिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुआ और अर्ज़ की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको अख्तियार देता है कि आप शाही हुकूमत नबी बने या इबादत गुजार नबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबकि उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के साथ इशारा किया कि पस्ती अख्तियार की जाए। बस मैंने पहचाना कि ये मुझे नसीहत कर रहे हैं। मैंने कहा कि इबादत गुजार नबी बनना चाहता हूँ। बस वह फरिश्ता आसमान की तरफ चढ़ गया। फिर मैंने कहा कि ए जिब्राइल, मैं तुमसे उसके मुतालिक पूछना चाहता हूँ, मगर जब मैंने तेरा हाल देखा तो मैं रोक दिया। ए जिब्राइल, ये कौन था? अर्ज़ किया कि ये इसराफील अलैहिस्सलाम थे। जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा फरमाया, तब से ये खुदा ताला के हुजूर सफ बस्ता खड़े हैं और खुदा ताला के सामने कभी नज़र नहीं उठाई। उसके और रब के दरमियान नूर के 70 हिजाब हैं। कोई नूर भी ऐसा नहीं मगर जब ये उसके करीब हो जाए तो जल जाए। लौह महफूज उसके सामने है। जब अल्लाह ताला आसमान या ज़मीन में किसी का हुक्म देते हैं तो लौह महफूज बुलंद हो जाता है। बस ये अपनी पेशानी को हरकत देते हैं और उसमें नज़र करता है। अगर तो वो हुक्म मेरे मुतालिक हो तो ये मुझे हुक्म देता है, और मिकाईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक हो तो उसे हुक्म देता है, और अगर मालिकुल मौत के मुतालिक हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक हो कोई पैगाम हो तो ये उसे हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर हैं? अर्ज़ किया, नबातात पर। मैंने कहा कि मालिकुल मौत किस काम पर मुकर्रर है? अर्ज़ किया, रूह कब्ज़ करने पर। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मैंने गुमान किया कि इसराफील अलैहिस्सलाम के उतरने के मुतालिक क़यामत कायम होने का वक्त आन पहुँचा है, और आपने जो मेरा हाल देखा था यह क़यामत कायम होने के खौफ से था कि शायद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत कायम होने की इतला देने के लिए नाजिल हुए हैं। एक शख्स हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के पास आया और उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बहुत ही अजीब सवाल किया। उसने कहा, क्या अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है कि दुनिया को छोटा किए बिना और अंडे को बड़ा किए बिना पूरी दुनिया को अंडे में डाल दे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका सवाल सुनकर बहुत मुस्कुराए और फरमाया, ए बंदे खुदा, तू कह रहा है कि क्या अल्लाह पाक ऐसा कर सकता है? मगर अल्लाह ने ऐसा कर दिया है, मगर तुझे खबर नहीं। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहा कि वो कैसे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारी आँख में जो गोल सा मोती है वो तो अंडे से भी छोटा है, मगर इससे तुम पूरी दुनिया देख सकते हो। क्या ऐसा नहीं है?
اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، اور رات بھر عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد کی تعریف کی اور دعائیں دی، اور وہ شرما کر جانے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل اس نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے، تو 1 دن اور رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت بڑی عابدہ تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ایک شہزادے نے اس سے منگنے کی درخواست کی تو اس لڑکی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک ملازم سے کہا کہ میرے لیے ایک عابد زاہد اور نیک آدمی تلاش کرو جو فقیر ہو۔ وہ لونڈی عابد اور زاہد کی تلاش میں نکلی اور ایک عابد زاہد کو لے کر اس شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ شہزادی نے اس سے پوچھا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اس شخص نے آمادگی سے کہا کہ تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ وہ بولا کہ اس کمبل کے سوا کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں ہے، میں اسے رات کے وقت اوڑھتا ہوں اور دن میں بھی اسے پہنتا ہوں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تیرے حال پر راضی ہوں۔ تو یہ کہہ کر شہزادی اس نیک شخص کے ساتھ چل دی۔ وہ نیک شخص دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کے لیے اتنا جمع کر لیتا جس سے افطار ہو سکے۔ شہزادی بھی دن بھر روزہ رکھتی اور شام کو افطار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی اور کہتی کہ میں عبادت کے لیے فارغ ہوئی۔ ایک دن اس نیک شخص کو کچھ نہ ملا، انتہائی شاک گزرا اور وہ گھبرا گیا کہ میری بیوی روزے سے ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لے کر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی کہ اے اللہ پاک، تو جانتا ہی ہے کہ میں نے تو اس سے دنیا کے لیے کچھ طلب نہیں کیا، اور میں تو اس سے اپنی نیک بیوی کی رضامندی کے لیے یہ طلب کرتا ہوں۔ تو مجھے اپنے پاس سے رزق عطا فرما، تو ہی بہترین رازق ہے۔ اسی وقت آسمان سے ایک موتی گرا۔ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر اپنی بیوی کے پاس آ گیا، اور جب اس کی بیوی نے وہ موتی دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تم یہ موتی کہاں سے لائی ہو؟ ایسا قیمتی موتی میرے باپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے آج رزق کی خاطر محنت مزدوری کی مگر کچھ بھی نہ ملا، اور میں نے سوچا کہ میری نیک بیوی روزہ افطار کرنے کی خاطر میری منتظر ہوگی اور میں خالی ہاتھ گھر واپس کیسے لوٹوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میرے لیے یہ موتی نازل فرما دیا۔ شہزادی بولی تم اسی جگہ جاؤ جہاں تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اور یہ گریہ وزاری کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کرو کہ اے اللہ پاک، میرے مالک اور میرے پروردگار، تو نے یہ موتی ہمیں دنیاوی رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے، تو اس میں ہمیں برکت دے، اور اگر آخرت کے ذخیرے میں سے یہ موتی عطا فرمایا ہے تو اسے واپس لے لے۔ اس نیک شخص نے ایسا ہی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موتی واپس لے لیا۔ اس نے واپس آ کر تمام حقیقت شہزادی کو بتائی تو شہزادی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق فرما برداری کرتی رہے، اور ان کی ہونے والی اولاد اللہ کے سائے میں ہوگی سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام ہیں، اور ایسی عورت کو رات اور دن میں ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر کی توقع اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمارے گھر آتے تو میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام چھوڑ کر ہمارے گھر آ جاتے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے۔ میں کہتی کہ بابا آپ ہمارے گھر آتے ہیں اور علی کا چہرہ دیکھتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹے غلطی نہ کرو، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا کہ اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ اس نے غلط کام کیا ہو یا اس نے چوری بھی کی ہو۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر لو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کھانا حاضر کر دیا گیا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اسی طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کے کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب رضوان اللہ علیہ اجمعین کھانا کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا، جس سے میں نے سنا وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے حق تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے جو ساتھ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ جو بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے کیا، اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً بھاگی اور بڑا بچہ ڈر اور خوف سے چھت سے گرا اور وہ مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے کہ شور اور واویلا نہ کیا کہ کہیں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے وجہ ضائع نہ ہو جائے۔ نہایت ہی صبر استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا، اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ بتلایا۔ اگرچہ دل صدمے سے نڈھال تھا مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب رسالت مآب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کھانا تیار کیا گیا تو اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے صاحبزادے کو بلا لے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنے فرزند کو فوراً بلا لاؤ۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں ہیں۔ حضرت جابر نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، بچے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہے جلدی بلا لو۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈال تھی، اس نے جب یہ سنا تو آنسو کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے روک رکھا تھا وہ آنکھوں سے چھلک پڑا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ غموں سے نڈال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی تاکہ دعوت کا پروگرام خراب نہ ہو جائے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ماجرا عرض کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غمزدہ ہو گیا اور ماں کی ممدہ زاروں قطع رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پیغام دو، اے محبوب دعا آپ فرمائے ان کو زندہ ہم کریں گے۔ چنانچہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو غمزدہ تھا اب خوشی سے بھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جو اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے بخش دیتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آتا اور اس کی تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور جو شخص صبح شام اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے واسطے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول جائیں گے۔ تو ناظرین محترم، وہ سورت یاسین ہے۔ ناظرین، اس سورت کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہی ایک مرتبہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ صبح شام پڑھنا چاہیں تو صبح شام بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ اس کو روزانہ صبح یا شام پڑھنے کا معمول بنا لیں تو کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے معاف نہ ہو، اور کوئی ایسا عذاب نہیں جو اس سورت کی تلاوت کرنے سے پڑھنے والے پر آئے۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بن کر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کروا لیتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر کی منزل آسان کر دی جاتی ہے، اور یہ سورت اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوانے کے لیے حاضر ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تلاوت کرنے والے کو بخشوا لیتی ہے۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ انور سے نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں اور رب کائنات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے
کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام زمین کی طرف اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، میری امت کے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور فرمایا کہ جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا کہ اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ نبی آخر الزماں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا اور ویرانے کی جانب چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی مبارک کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں رب حبل امتی، رب حبل امتی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ادھر مدینے میں صحابہ کرام آپ کو تلاش کرنے لگے۔ 3 دن اور 3 راتیں بیت گئیں۔ اچانک ایک چرواہے نے بتایا کہ ایک پہاڑ کی کھو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پہنچے اور دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ڈوبے ہوئے صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں پہنچی اور عرض کی، بابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھاتے ہیں۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں جا کر عرض کیا، بابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں اور زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔